बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात, पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। मैंने उसमें आपको काफ़ी कुछ मालूमात दी हैं और मैंने आपको बताया है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ साहब और दीगर जितने भी लाइक माइंडेड हैं वो सब का सब अब फ़ौज के ख़िलाफ़ नबुरताज़मा हैं। फ़ौजी क़यादत को गालम गलोच पर उतर आए हैं। इल्ज़ाम तराशी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। उसकी रीज़न ये है, उससे उससे भी आगे की खबरें मैं आपको दे रहा हूँ कि बाकायदा तौर पे मरीम साहिबा ने टास्क दे दिया है अपने माउथ पीस जितने भी हैं उनको कि जनाब अब आप मार्केट में निकल जाएं और जो जो फोरम आपको दस्तयाब है, खा वो कौमी ज़राए अबलाग हैं, टीवी चैनल्स हैं, टॉक शोज़ हैं, मीडिया टॉक शोज़ हैं, खा वो आपका सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, वहाँ पे जाएं और जाके फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की जितना भी आप कंपेन कर सकते हैं और उसमें आप करना शुरू कर दें। और सिर्फ उन्होंने एक बात कही है कि एक बंदे को न छेड़ना, बाकी सबको छेड़ते रहें ताकि मैसेज हमारा कन्वे होता रहे। और अब उन्होंने वाक़तन जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पे हिट करना शुरू कर दिया है और गलीज़ तरीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जनाब इनको तो काम का ही नहीं पता, इनको तो काम ही नहीं आता, इनको कोर कमांडर्स किसने बनाया, इनको प्रमोशन किसने दी, इनको तरक्की किसने दी और इनका काम ही कुछ और है। इस तरह के मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं। आगे जाके मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ क्योंकि मामला गड़बड़ है। मामला सिर्फ गड़बड़ नहीं है, मामला कहीं ज़्यादा गड़बड़ है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो एक ख्वाहिश की गई थी, हुक्म दिया गया था, उस ख्वाहिश एक ख्वाहिश नहीं बल्कि ख्वाहिशात का अंबार, अहकामात का अंबार। और उन्होंने ये समझ लिया कि चूँकि हमने अपॉइंट किया है इसलिए अब ये हमारी पॉकेट में है और हम जो चाहेंगे इनसे करवाएंगे और जो चाहेंगे ये करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है एक सिस्टम होता है और एक वक्त होता है और एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान थक जाता है कि आखिर मैं कितना मैं इनके एहसानात का बदला किस कब तक मैं उतारता रहूँगा। बहरहाल ये सारी चीज़ें आगे जाके डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक और भी ये पागल हो गए हैं और सटिया गए हैं और अभी इन्होंने सटियाना है। उसकी रीज़न बहुत ही क्लियर है। उसकी रीज़न ये है कि अब इनको सब कुछ अपने हाथ से खिसकता हुआ नज़र आ रहा है और वापस आता हुआ अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। और मैं बड़े वसूख से आपको 2-3 खबरें दूंगा, उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा। फैसला एक तो आमिर मीर निगरान वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात पंजाब, उन्होंने पहले ये कहा था कि जी ये 9 मई का जो वाक़या हुआ है ये हमने रोका था पुलिस को कि आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। पहले उन्होंने किसी अथॉरिटी का नाम नहीं लिया था, अब उन्होंने अपने ही बॉस का नाम ले दिया ताकि ये मलबा उनके सर से तो उतरे और ये मलबा गिरे उनके इमीडिएट बॉस यानी कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब पे। उन पे सारे का सारा मलबा गिरा दिया। पहले वो सीना तान के कहते थे कि हमने रोका है, लेकिन अब हम में से हम निकल गए हैं। हम के बजाय इन्होंने कहा जी इन्होंने रोका था कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी। हाँ, उन्होंने डिटेल्स बताई हैं, 2-3 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कह दिया कि 9 मई के हवाले से कि जी 58 मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं केस मुल्ज़मान जो हैं वो जा चुके हैं। 9 मई के मुल्ज़मान 58 जो हैं मुल्ज़मान वो मिलिट्री कोर्ट्स जा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच का फैसला है और उन्होंने उसके सामने अटॉर्नी जनरल ने ये यकीन दहानी करवाई हुई है और वो केस दोबारा लग रहा है। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि किसी किस्म का कोई भी ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ और अभी तक तहकीकात हो रही हैं, तफ्तीश हो रही है और अभी तक कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है और ना ही कोई केस मिलिट्री कोर्ट को रेफ़र किया गया। और उनकी ये यकीन दहानी, उनके सारे अहकामात वो सब के सब सबमिट हुए हैं और वो कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया हुआ है कि ईद की छुट्टियां हो रही थी कि अगर इस दौरान कोई एक्टिविटी जनरेट होती है और कोई केस मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाता है तो जाने से पहले मुझे बताना है, मैं अवेलेबल हूँ छुट्टियों में भी। तो अभी तक अटॉर्नी जनरल साहब ने तो कोई ऐसी इत्तला नहीं दी सुप्रीम कोर्ट को। तो आमिर मीर साहब ने ये कहाँ से ये सारी चीज़ें लीं और उन्होंने एक फैसलाबाद में ये सारी की सारी किस्सा बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि जी निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा
کہ سینکڑوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر رکھا ہے، اور پی ٹی آئی جو ہے عمران خان پر سانحہ 9 مئی کے 8 کیسز بن چکے ہیں، اور وقت آئے گا تو ہم گرفتار بھی کریں گے، اب دیکھتے ہیں۔ اور 9 مئی کو نگراں وزیر اعلیٰ نے پولیس کو گولی نہ چلانے کی ہدایت کی تھی، یہ بات انہوں نے کر دی ہے۔ اب محسن نقوی صاحب نے سارا ملبہ ڈال دیا کہ انہوں نے پولیس کو ہدایت کی تو گولی نہ چلائیں، تو سانحہ 9 مئی کو پورے پنجاب میں کہیں گولی نہیں چلی۔ اب یہ بنیادی طور پہ یہ بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ گولی نہیں چل رہی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ چودھری اعتزاز اور لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان سے جرح کریں گے، اور جرح میں آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ 9 مئی کو کیا ہوا۔ تو اب یہ محسن نقوی صاحب کے پہ ڈال رہے ہیں کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی۔ اب مسئلہ گولی چلانے کا تو بعد میں آتا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ تو بعد میں آئے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولیس نے روکا کیوں نہیں، وہ جو 3-3.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آئے چند لوگ، ان کو روکا کیوں نہیں، اصل ایشو یہ ہے۔ اصل ایشو گولی چلانے والا تو بعد میں، اب گولی چلانے والی جو بات ہے وہ ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے۔ اب وہ دھڑکا اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ ایشو ٹیک اپ کر لیا ہے یورپی یونین نے اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے، انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور جو 16 ثبوت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، 16 ڈیڈ باڈیز کے موجود ہیں۔ 9 انہوں نے کہا ہے کہ وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، خوف زدہ ہیں لوگ، 3 جو ہیں ان کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں، چوتھا جو ہے وہ معذور ہو گیا ہے مستقل، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ گولی لگی۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں، اور یورپی یونین کے سفیر نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں یہ انہوں نے بتایا کہ ہم 9 مئی اور 9 مئی کے بعد ہونے والی گرفتاریاں، تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ملٹری کورٹس، اور یہ ساری کا سارا ہم جائزہ لے رہے ہیں، اور ہم اعداد و شمار اکٹھا کر رہے ہیں، اور سپٹمبر میں ہم نے رپورٹ دینی ہے، اور دسمبر میں اس پہ ریویو ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس تناظر میں اب عامر میر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے گولی نہیں چلائی۔ اصل میں یہ وہ خطرہ ان کو لاحق ہے کہ جو 9 مئی کے حوالے سے یورپی یونین اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، جو معلومات اکٹھا کر رہی ہیں، جو رپورٹ شائع ہونی ہے، اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو گولی چلائی ہی نہیں، اور گولی چلانے سے منع کیا تھا محسن نقوی صاحب نے۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گولی نہیں چلائی اور محسن نقوی صاحب نے منع کر دیا تھا، اس میں یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور اب ملبہ ڈال رہے ہیں آئی جی پہ کہ پولیس نے اگر گولی چلائی ہے تو انہوں نے اپنی مرضی سے چلائی ہوگی، تو ہم نے حکم نہیں دیا۔ تو یہ ایک آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اس کا کیا بنے گا اور اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری جانب، یہ ہے کہ اگلی خبر جو ہے، اب انہوں نے ملاقات ہو گئی ہے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، اختلاف برقرار ہے، اور وہ اختلاف وہیں کا وہیں ہے، اور وہ اختلاف ہے کبھی، اب یہ اصل میں زرداری صاحب کی اور کھیل ہے، شہباز شریف صاحب کا اور کھیل ہے، نواز شریف صاحب کا اور کھیل ہے، تینوں مختلف جگہوں پہ ہیں، یہ تو آپس میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب میں نے اس سے پچھلے ولاگ میں بتایا کہ 5 تقریریں ہوئیں اتوار کے دن، اور اس میں ایک وزیر اعظم صاحب تھے، ایک خواجہ آصف صاحب تھے، اس کے بعد حسن اقبال صاحب تھے، اس کے بعد حمزہ شہباز تھے، اس کے بعد ایک اور تھے، 5 تقریریں تھیں مسلم لیگ نواز کے 5 ایونٹ، اور پانچوں ایونٹ میں انہوں نے فوجی قیادت کو نشانہ بنایا سال 2018 کے، کہ جناب یہ عمران خان صاحب کو جتوایا انہوں نے، مسلط انہوں نے کیا، پی ٹی آئی کو انہوں نے مسلط کیا، سب کچھ انہوں نے کیا، اور الیکشن میں دھاندلی کروائی۔ اب یہ 15 ماہ سے اقتدار میں ہے، اگر یہ الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں اتنے یقین تھا تو 15 ماہ میں تو کوئی 10 کمیشن بنوا کے تحقیقات کروا کے سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے نام تک نہیں لیا دھاندلی کا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، میں پھر بار بار کہوں گا کہ یہ جب دھاندلی کا کہتے ہیں نا، تو یہ موجودہ فوجی قیادت کو بھی پریشر اور ان کو بھی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ موجودہ فوجی قیادت کو بھی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اور اب ان کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب تھے، ڈی جی سی جنرل فیض تھے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل نوید مختار صاحب تھے، اور ڈی جی ایم آئی جنرل عاصم منیر صاحب تھے۔ تو یہ جب بھی
یہ بڑی باریک واردات ڈالتے ہیں، اور باریک واردات، اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جنرل آصف غفور صاحب۔ اب انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ اب ان کا نام نہیں لیتے، اور نام لیے بغیر جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں گالم گلوچ پہ۔ اور دوسرا جو میرے پاس اطلاع ہے، اور وہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور کچھ وہ قومی ذرائع ابلاغ پہ، یعنی کہ پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ، ٹاک شوز میں بھی وہ مخصوص لوگ جو ہیں وہ اب فوجی قیادت کو بلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف بلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جو کور کمانڈرز ہیں، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 3 اسٹار جنرل ہیں، انہوں نے یہ نکمے ہیں، نالائق ہیں، نااہل ہیں، اور ان کو اپنا کام آتا ہی نہیں، ان کو فلاں کام تو بہت اچھے آتے ہیں، اور یہ اپنے معاملات ان کو نہیں آتے۔ تو نام لے لے کے ان کو رگید رہے ہیں، اور وہ رگید اس لیے رہے ہیں کہ دوبارہ اس کی ریزن ہے کہ نواز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این شریف فیملی کا ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، اور وہ مینوفیکچرنگ فالٹ یہ ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں یہ ان کی نہیں بنتی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی، یہ ججز کے ساتھ نہیں بنتی، یعنی کہ ان کی اپنے سے تھوڑا سا بھی وہ جس کو سمجھتے ہیں نا کہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے، ڈر خوف ہے انہی کے خلاف، کیونکہ یہ ججز کو بھی، یہ اعلیٰ عدلیہ کو بھی، اور اس کے بعد یہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگیدتے ہیں۔ اب انہوں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی سیاسی موت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں ان کو، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہا ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ لائن اور لینتھ کیسی جا رہی ہے، اس لیے ان کی جو کل کی ملاقات ہوئی، 2 مختلف پوائنٹ آف ویو آئے۔ زرداری صاحب، ایک خبر ہے کہ زرداری صاحب چاہتے ہیں، اب پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے وہ بالکل اس میں کلیئر ہے کہ یہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے، پوری کرنے کے بعد از خود تحلیل ہو جائے گی 13 اگست کو، اس کو قبل از وقت توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نون جو ہے ابھی بھی بضد ہے کہ نہیں، 2 دن پہلے توڑ دیا جائے۔ یہ لڑائی بدستور چل رہی ہے، اور اگر کہیں شبہ آ گیا پیپلز پارٹی کو اور یہ نہ مانے تو پیپلز پارٹی پھر فوری طور پہ حکومت سے الگ ہو سکتی ہے، اور فوری طور پہ الگ ہو کے ابھی سے اسمبلیاں وہ توڑوا سکتی ہے، اگر انہوں نے نون لیگ نے یہ بات نہ مانی، اور اس کے بعد اگر اس کے باوجود کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، اور ان کو اسی لیے حالات واقعہ اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس الیکشن میں جانے کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، الیکشن میں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے اب عمران خان کو انہوں نے گالیاں دینی تھیں۔ عمران خان کا نام ویسے ہی پابندی لگی ہوئی ہے، وہ نام پہ لا ہی نہیں سکتے، زبان پہ لا ہی نہیں سکتے، اس لیے وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر عمران خان کا نام لینے پر پابندی برقرار رہی تو پی ڈی ایم کی، مسلم لیگ نواز کی پیپلز پارٹی کی ساری الیکشن کمپین پھر کدھر جائے گی، یہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ باقی اب جہاں پہ کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے ڈنڈے پڑنے کا وہاں سے یہ بکھر جاتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔